शाह शायर आप मुझे कैद में नहीं रख सकते। मोहब्बत वक्त की महताज नहीं होती साए, मगर कदर की कैदी ज़रूर होती है। आपकी दौलत और ऊंचा मर्तबा मुझ जैसी तवाइफ तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा है। अरे अरे नापरवार हवा क्या, मैं तवाइफ ज़रूर हूँ शाह शायर, पर इतनी भी गई गुजरी नहीं कि रात के साथ अपना वक्त सिर्फ करूँ। तीन तीन मोहब्बतें भी अनमोल लोगों के लिए होती है। मुझ तक रसाई भी आप सिर्फ मेरी मौत के बाद ही हासिल कर सकते हैं। आप मुझ पर कभी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। मुझ पर सिर्फ एक इंसान का हक है और वो गाजियान शाह है, मेरे शोहर। लेकिन मैंने तो सुना था तुम्हें कोटे पर तुम्हारा शोहर बेच कर गया है। कितनी दफ़ा कहो मेरे शोहर ऐसा नहीं कर सकते, बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुझसे। अगर तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत करता तो कभी तुम्हें ऐसी जगह छोड़कर नहीं जाता। सबको गलत फहमी हुई है। मुझे अपने शोहर पर पूरा भरोसा है। इतना एतबार भी अच्छा नहीं होता अगर साहब अभी से हकीकत को तस्लीम कर ले, वरना तकलीफ ज़्यादा होगी। जिंदगी को अब तुम्हें मेरे साथ ही गुजारनी पड़ेगी। वक्त रहते समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मुसफ़ी अपने ऑफिस में बैठा लग पर काम कर रहा था कि इसके मोबाइल पर इन नोन नंबर से कॉल आई, जिसे इसने फ़ौरन अटेंड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मुसफ़ा अली शाह स्पीकर। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी जानिब से एक खूबसूरत नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जी बस आप कौन बात कर रही हैं? मुसफ़ी को ऐसा महसूस हुआ कि इसने पहले भी ये आवाज़ सुनी हो। मैं हेज़ल खान। दूसरी जानिब से जवाब आया, कैसी हैं आप हेज़ल? मैं ठीक हूँ मुसफ़ी, मैं आपके पैसे वापस करना चाहती हूँ। हेज़ल मैंने पहले भी कहा था पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ मुसफ़ी मैं वापस करना चाहती हूँ। चले जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा। कुछ देर बाद वो मुसफ़ा के बताए हुए मकाम पर पहुंची। इसकी नज़र जैसे ही मुसफ़ा पर पड़ी, उसने फ़ौरन अपना हाथ हिलाया। मुसफ़ा इस वक्त हेज़ल को देख रहा था, जो पनक फराक में नून की बढ़िया लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुसफ़ा इससे नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वो अपने हसन से बेखबर आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी जानिब बढ़ा रही थी। मुसफ़ी इसके हसन में खविया हुआ था। कहाँ खोए हुए हैं? हेज़ल मुसफ़ी को बना पलक झपके खुद की जानिब देख कर कन्फ्यूज हो गई। कहीं भी नहीं कहते ही इसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। आइए अंदर चलते हैं, इसने अपनी इस कैफियत से बाहर आते हुए कहा। वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। आए हेज़ल यहाँ बैठे, इसने हेज़ल के लिए चाय दी की। बहुत शुक्रिया। हेज़ल ने चेयर पर बैठकर इसका शुक्रिया अदा किया। अब बताएं क्या खाना पसंद करेगी? कुछ भी नहीं, मैं बस आपके पैसे वापस करने आई थी। हेज़ल ने पैसे इसकी जानिब रख दिए। हेज़ल ने ये पैसे इस सूरत में कबूल करूँगा अगर आप लंच मेरे साथ करें। क्या लेगी? मुसफ़ी इसे देखते हुए पूछने लगा। आप कुछ भी मंगवा ले। क्या आपको बिरयानी पसंद है? मुसफ़ी ने हेज़ल से पूछा। ये ही मंगवा ले। हेज़ल ने अपनी राय का इजहार किया। अगर आपको नहीं पसंद तो कुछ और ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा फिर ठीक है। मुसफ़ी ने इसी वक्त ऑर्डर दिया। 2 प्लेट बिरयानी और कोल्ड डोनट मंगवाई। बिरयानी के आते ही वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इसी वक्त कोई इनके टेबल के करीब गया। हेज़ल तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये कौन है तुम्हारे साथ? ज़ुहान ने इसके करीब आते ही कहा। जी आप कौन? क्या मैं आपको जानती हूँ? हेज़ल ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं ज़ुहान, तुम्हारी पहली नौबत। कौन ज़ुहान? ने किसी ज़ुहान को नहीं जानती। ऐसे कैसे भूल नहीं जानती? 2 दिन पहले तक तो मेरे लिए मरने को तैयार थी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? जो हेज़ल ज़ुहान को जानती थी वो इसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे छोड़ा था। अब तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो बहुत जल्द मिसेस मुसफ़ा बन जाएगी। इनसे मरो ये है मेरे मंगीतर मुसफ़ा अली शाह, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और तुम्हें मैं अपनी शादी में ज़रूर बनाऊंगी ताकि तुम भी देख सको मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश हूँ। और मेरे मंगीतर मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो किसी भी रीज़न की वजह से मुझे नहीं छोड़ेंगे। हेज़ल ने पल भर में ज़ुहान को जता दिया कि वो उस जैसे बेवफा को भूल गई है। हेज़ल जिसने ज़ुहान के साथ के ख्वाब सजाए थे, सारे ख्वाब शीशे की तरह पाश पाश हो गए। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए हेज़ल ने धूप का सहारा लेते हुए ज़ुहान के सामने मुसफ़ी को अपना मंगीतर जाहिर किया। हेज़ल तुम कैसे मुझे इतनी जल्दी भूल सकती हो? वो ये सुनकर हैरान ही तो रह गया। तुम्ही ने तो कहा था कि भूल जाओ और मैं भूल गई। हेज़ल ने पल भर में इसकी गलत फहमी को दूर किया।
تم یہاں پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری تو انگلینڈ میں جاب ہو گئی تھی۔ مجھے بس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، وہ جاب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھی۔ پلیز ریزل میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ صورتحال وہی تھی لیکن کردار بدل گئے تھے۔ آج زوہان بڑبڑا رہا تھا، کچھ دن پہلے ریزل بڑبڑا رہی تھی۔ پلیز مسٹر زوہان سائڈ پر ہو، مجھے ابھی اپنے منگیتر کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ کل سے وہ دلہن کی لباس میں تھی، عرض کو اس وقت لہنگے سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اب کیا کروں؟ اس لہنگے سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں؟ کسی سے مدد مانگتی ہوں۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے ملازمہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ بات سنیں، یہ شاہ سائیں کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ بی بی جی، شاہ سائیں اس وقت اپنے آفس ہوتے ہیں۔ ملازمہ جواب دیتے ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شاہ سائیں گھر نہیں ہے۔ ایسا کرتی ہوں کہ شاہ سائیں کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگتے ہوئے کسی سے زور سے ٹکرائی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سر کسی دیوار سے ٹکرا گیا ہو، لیکن سامنے کی طرف دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ اس وقت شاہ سائیں کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ اسے باہر کی جانب بھاگتے دیکھ کر شاہ سائیں نے استفسار کیا۔ کہیں بھی نہیں، وہ جھٹکے ذہن سے دور ہوئی۔ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا تو تازی ہوا میں سانس لینے جا رہی تھی۔ حوج نے بہانہ بنایا، لگ تو نہیں رہا کہ تم گارڈن میں تازہ ہوا لینے جا رہی تھی، لیکن اگر تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں۔ اس گارڈن کی حدود سے آگے گیٹ ہے اور کبھی اس گیٹ کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم میری قیدی ہو اور اب تمہیں ہمیشہ اسی قید میں ہی رہنا ہے۔ گیٹ کے پاس جانے کی کوشش بھول کے بھی مت کرنا، کیونکہ گیٹ کے پاس بلڈوزر موجود ہے اور تم کبھی بھی بلڈوزر کی خوراک نہیں بننا چاہو گی۔ شاہ سائیں نے یہ بتا کر اس کی رہی صحیح جان بھی نکال دی۔ آؤ اندر چلتے ہیں، میں تمہارے لیے کچھ ڈرس لایا ہوں، دیکھ کر بتانا تمہیں پسند آئے بھی ہے۔ تازہ ہوا میں سیر پھر کسی وقت کر لینا۔ شاہ سائیں روت سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان میں بہت گہری دوست بھی ہو۔ بڑے مالک، میں نے خود سنا ہے۔ وہ لڑکی چھوٹے بابا کو اپنا منگیتر کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اور چھوٹے بابا بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ ماہد، فوراً فون بند کرو، مصفی اور اس لڑکی کو لے کر حویلی پہنچو۔ جیسا آپ کا حکم بڑے مالک۔ مصفی، میں نے زوہان کے سامنے جھوٹ بولا، اس کے لیے سوری۔ اٹس اوکے، ایسے رائٹ کر انڈرسٹینڈ یور سچویشن۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ نے پھر میری مدد کی۔ آپ ہمیشہ مجھے ہر مشکل سے بچا لیتے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے، بابا میرا انتظار کر رہے ہو، اب مجھے جانا چاہیے۔ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے لگی کہ اسی وقت 3-4 آدمیوں نے مل کر ریزل کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ مصفی جیسے ہی مدد کے لیے آگے بڑھا، ماہد بابا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماہد بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹے مالک نے آپ کو لینے کے لیے آیا ہو، بڑے مالک نے آپ کو حویلی بلایا ہے۔ ماہد بابا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ مصفی نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، ورنہ مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ چھوٹے مالک گاڑی میں بیٹھے۔ ماہد بابا کے الفاظ سن کر مصفی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اتنے سالوں بعد بابا سائیں کو میری یاد کیسے آ گئی؟ مصفی نے دل میں سوچا۔ مصفی کو کار بیٹھتے ہی ایزل حیران رہ گئی۔ چھوٹی، یہ کیا ہے ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمیں ککا لے کر جا رہے ہیں۔ کاف کہیں نانا انہوں نے ہمیں کنیکتے تو نہیں کر لیا؟ خوف کے مارے اس کے حلق سے اٹک اٹک کر الفاظ نکل رہے تھے۔ ضرور مت، یہ لوگ میرے بابا سائیں کے آدمی ہیں اور ہم دونوں کو حویلی لے جا رہے ہیں، لیکن یہ مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ تو حویلی جا کر پتہ چلے گا، اس نے کہا۔ مصفی، پلیز اپنے بابا کے آدمیوں سے کہیں مجھے جانے دے۔ میرے بابا جان میرے لیے پریشان ہو رہے ہو، اب یہ گاڑی حویلی جا کر ہی رکھے گی، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم جیسے ہی حویلی پہنچیں گے میں آپ کو واپس بھجوا دوں گا، اب پریشان نہ ہوں۔ مصفی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ حضرت نے شاہ سائیں کے لائے ہوئے ڈریسز میں سے بلیو کلر کا فراق پہنا۔ شکر ہے اس لہنگے سے چھٹکارا ملا۔ وضو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اس کا جسم کپک پا رہا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑبڑا رہی تھی، رو کر اپنا درد بیان کر رہی تھی۔ اے اللہ، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں یہاں سے بحفاظت باہر جا سکوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنا درد بیان کرنے سے اس کے دل میں سکون اتر گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی، میں صابرہ، مجھے شاہ سائیں نے آپ کے لیے ناشتہ دے کر بھیجا ہے۔
جاؤ اور کہہ دو اپنے شاہ سائر سے کہ مجھے کوئی ناشتہ نہیں کرنا۔ لیکن بی بی جی شاہ سائر نے کہا تھا جب تک آپ ناشتہ نہ کر لے میں واپس نہ آؤ۔ ایک بار کہا نہ کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا تو مطلب نہیں کرنا، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ ملازمہ کے جانے کے کچھ دیر بعد شاہ سائر کمرے میں آئی، کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں بھی ہے، پھر بھی کھانا کھاؤ، رضیہ بھی کھانا لے کر آئی۔ مصفی نے رضیہ بھی کو کھانا لانے کا کہا۔ کھانا کھا، مصفی نے درستگی سے کہا۔ میں نے کہا نہ بھوک نہیں ہے۔ حوض نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ حوض آرام سے کھا لو ورنہ مجھے کھلانا پڑے گا، اور میرے ہاتھوں سے تم ہرگز نہیں کھانا چاہو گی۔ میں نہیں کھاؤں گی، جائیں آپ یہاں سے، بار بار میرے پاس مت آیا کرے۔ صبر مجھے بھوک ہوگی تو میں خود ہی کھانا کھا لوں گی۔ اچھا ایسے تو نہیں مانوں گی، میرے ہاتھوں سے ہی کھاؤ گی۔ شاہ سائر نے نوالا اس کے منہ کے قریب لے گئے اور زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا۔ منہ نہیں آپ رہنے دے، نیند میں خود کھانا کھا لو داف کی۔ ڈر کے مارے اس نے تیزی سے کھانا شروع کر دیا، کہیں شاہ سائر اسے پھر سے کھلانے نہ لگ جائے۔ خدیجہ بیگم کہاں ہے؟ کیا ہوا شاہ جی؟ آج میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ کیا مصفی گھر آ رہا ہے؟ ہاں مصفی گھر بھی آ رہا ہے اور ہماری بہو کو بھی ساتھ لا رہا ہے۔ کیا سچ میں مصفی نے شادی کر لی؟ ان کے بولنے سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بیگم شادی نہیں کی، اپنی ضد چھوڑ دی ہے اور شادی کے لیے مان گیا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب میرے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ شاہ جی آج میں بہت خوش ہوں، میرے سارے دکھ ختم ہو گئے۔ کہتے ہی خدیجہ بیگم شاہ جی کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، رات ہو گئی ہے، میں چپکے سے اس مینشن سے بھاگ جاؤں گی۔ حضرت نے ایک بار پھر شاہ مینشن سے جانے کا سوچا۔ وہ اپنے روم سے نکلی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی وہ گیٹ کے پاس پہنچی، وہاں دو بڑے ڈوبس گیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ بڑے ڈوبس نے حضرت کو دیکھتے ہی ڈرانا شروع کر دیا۔ حضرت خوف کے مارے مینشن کی طرف بھاگی اور پھر سے کسی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زور کی لگی کہ وہ گر گئی۔ تم نے یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ سائر نے اسے نیچے سے اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے دو جواب دیا۔ میں نے کہا تھا نہ کہ تم یہاں سے کبھی نہیں بھاگ سکتی۔ شاہ سائر کا انداز ایسا تھا جیسے جتا رہے ہو میں نے کہا تھا نہ تم یہاں سے بھاگ نہیں پاؤ گی، تم میری قیدی ہو، یہ بات اپنے اس ننھے سے ذہن میں بٹھا لو۔ یہ بات سن کر عوض نے غصے سے شاہ سائر کا کالر پکڑا۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ عوض بھرپور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے دور ہوئی۔ تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتی، تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولے اور آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر عوض خوف زدہ ہو گئی اور اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ کچھ نیا تھا ان کے انداز میں، دیکھنے کا انداز اور ان کی محبت بھری آنکھیں کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے نقش تکتے رہے، پھر اسے خود میں بھینچ لیا۔ زور جذبات سے مجبور ہو کر وہ اس کی گردن پر جھک گئے اور وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ اس نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ شاہ سائر رکھے نہیں بلکہ اس کے دونوں بازو زور سے پکڑ لیے اور اس کے ہونٹوں پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑنا شروع کر دیا۔ عوض ان کی شدت سہ نہیں پائی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ہوش کھونے سے پہلے اسے ایک لفظ سنائی دیا، ہارٹ بیٹ۔